नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक। मैं हूं आपके साथ चश्मा फारूकी। आज जिस शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूं, आपका ताल्लुक़ गुजरात से है, लेकिन एक अरसे दराज से दिल्ली में मुकीम है। आपके वालिद एक नामी ग्रामी हकीम थे। आपकी वालदा बहुत बेहतरीन अफसाना निगार और शायरा थीं। आपके शरीक सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हैं। आप हैं फ़ज़ीला सरफराज साहिबा। फ़ज़ीला सरफराज साहिबा, उर्दू टॉक में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे आपकी शुरुआत की ज़िंदगी से लेकर आज तक की ज़िंदगी पर थोड़ी सी रोशनी डलवाऊंगी, ताकि हमारे नाज़रीन आपके मुताल्लिक़ जान सकें। देखिए, हमारे वालिद साहब का यहाँ पे 1964 में जब पोस्टिंग हुई थी, हम बहुत छोटे छोटे थे, हम यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गए। उसके बाद मेरा जामिया में दाखिला हुआ पहली क्लास में। मैंने जानना शुरू किया तो लोग, ये बच्चे जो थे, कभी कभी मेरे मुंह से कुछ गुजराती निकल जाता था तो बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाया करते थे। उसके बाद खैर मैंने उर्दू थोड़ी बहुत लिखनी पढ़नी सीखी, कुछ पापा की मदद से। उसके बाद पापा ने मेरी मैगज़ीन एक आया करती थी मेरे बचपन में, नूर आती थी, और एक पयाम तालीम जो जामिया मकतबा निकाला करता था, खिलौना, और एक खिलौना। बहुत सारे मैगज़ीन आते थे। बट मैं इन तीनों में से मैंने कलमी दोस्ती शुरू करी, फिर मुझे इस तरह से लिखना और पढ़ना आया, और इसी तरह से मैं तालीमी मैदान में आगे बढ़ती रही और उर्दू अदब से भी वाबस्ता रही। और छोटी छोटी नज़में, छोटी छोटी कहानियाँ में लिखती रही, अपनी वालदा मोहतरमा को दिखाती रही, इस्लाह लेती रही। पड़ोस में हमारे हनीफ कैफ़ी कुरैशी साहब भी रहा करते थे, उनसे भी मैं गाहे भागाए मदद लिया करती थी, उनकी भी इस्लाह लिया करती थी मैं। इसी तरह से मैं आगे बढ़ी और मैंने जो है तालीमी ज़िंदगी में BMS किया और आज इस मुकाम पर हूँ। तमाम लोग ही इसके मुस्तहिक़ हैं जो मेरे साथ रहे हैं, मेरे लिए आगे बढ़ने में उन्होंने मदद की है। बहुत शुक्रिया। आपके बारे में हमारे उर्दू टॉक के नाज़रीन ने ज़ाहिर है जान लिया होगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे कि आपने बताया था कि आपकी वालदा अफसाना निगार थी और वालिद साहब आपके हकीम थे, तो आपका रुझान किस तरफ था? जी, मेरे जो था, मैं उर्दू अदब से ज़्यादा टच में थी, वो शुरू से उससे वाबस्तगी थी। छोटी छोटी नज़में मैं खुद लिखती थी, तो इसलिए। लेकिन मुझे यूनानी में भी दिलचस्पी थी। पापा मेरे दवाई वगैरह बनाया करते थे, मैं उनकी भी मदद करती थी। थोड़ा बहुत इस तरह भी मेरा जहन था। फिर मैंने सोचा चलो BMS करती हूँ, उसके बाद लोगों की खिदमत करूँगी यूनानी मेडिसिन से। तो मैंने इसीलिए रुझान मेरा जो है कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ था, दोनों तरफ ही मैंने अपना हिस्सा दिया है। अच्छा, देखिए, खातून होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, आपकी एक मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी थी। एक तरफ आप डॉक्टर थी, दूसरी तरफ अदबी ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ था, तीसरी तरफ आपका अपना फैमिली की जिम्मेदारियाँ भी होंगी। तो उसमें आप सब चीज़ों में तवाज़ुन कैसे कायम करते थे? देखिए, मैं जब छोटी सी जब मेरी शादी हुई थी, मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं उन्हें अपने वालदा के यहाँ रोक कर, जब मैं जाया करती थी, अपनी मैंने जॉब करी थी, मैं वहाँ जाया करती थी। और उसके बाद जब मेरे थोड़े से बच्चे समझदार हो गए, तो मैंने जो है अपने साथ ही उन्हें रखा। स्कूल चले जाते थे, फिर आ जाते थे, तो वालदा के घर ही रहते थे मेरे बच्चे, और मैं अपनी जॉब करती थी। फिर वापस अपना मैं वहीं रहती थी जाफराबाद में, मेरे बच्चे वालदा के यहीं रहते थे। तो ये आपकी मतलब आपकी ज़िंदगी में आपका फैमिली का ताउन रहा? हाँ, मेरी फैमिली में मेरे वालिदैन का बहुत ताउन रहा। अगर मेरी वालदा मेरे साथ सपोर्ट में खड़ी ना होती, मेरे वालिद ना होते, तो मैं शायद नहीं कर सकती थी कुछ भी। आपकी वालदा जो थी माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन अफसाना निगार थी, और गज़लियात में भी उनकी बहुत पकड़ थी। उसके बाद वो अदबी ज़िंदगी से बहुत ताल्लुक़ रखती थी, तमाम रसायल और अखबारात में शाया होती थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा मकबूल नहीं हो सकी। उसकी कोई ख़ास वजह? उसकी ख़ास वजह ये थी कि वो मसरूफ़ ज़्यादा रहती थी, सबकी जिम्मेदारियाँ, फिर यह है कि बीमार रहने लगी थी वो, तो इस वजह से उनका थोड़ा रुझान कम हो गया था उस तरफ। लेकिन उन्होंने, और मैगज़ीन में तो खातून रशीक तो अभी तक पढ़ती थी, अभी तक, मतलब बीमार थी तब भी वो लेकर बैठती थी, पढ़ती थी, बताती थी कि देखो ये ऐसी मैगज़ीन, अच्छी मैगज़ीन है। तो उन्होंने वो तो नहीं छोड़ी थी। और एक पहले 20वीं सदी आया करती थी, वही पढ़ती थी वो।
तो آپ کا شوق جو تھا لکھنے کا وہ والدہ کی طرف سے آیا؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری والدہ کی طرف سے ہی آیا ہے. ابھی آپ لکھتی ہیں؟ ہاں اب تو ٹائم نہیں ملتا لیکن ہاں کبھی کبھی لکھ لیتی ہوں. آپ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ کے شوہر بھی ڈاکٹر ہیں جی دونوں, جی. تو ایک آپس میں کس طرح سے آپ کا بیلنس رہتا ہے؟ نہیں تو جب میں ایک ہی فیلڈ میں دونوں ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں, جی جی, میاں بیوی ہوتے ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رکھ کرتے ہیں؟ لیکن وہ جو میرے ہسبینڈ ہیں انہیں بھی, وہ بھی اگر میں انہیں کچھ سناتی ہوں کرتی ہوں, وہ بھی میرا بہت زیادہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں. جو کہتے ہیں تمہیں جو کرنا ہے تم ضرور کرو, آگے بڑھو, اپنا لکھو. میرے ہسبینڈ نے خود ابھی اردو سے ایم اے کیا ہوا ہے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے ناظرین, جب ہمارے اس طرح سے اردو پڑھنے والے ہمارے سامنے آتے رہیں گے تو ظاہر ہے ہمارا حوصلہ بھی بلند ہوگا, ہمارے دیکھنے والوں کا بھی بلند ہوگا. تو فضیلہ صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کے بچوں کا رجحان کس طرف ہے؟ میرے بچے جو ہیں وہ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کو تھوڑا سا لکھنے کا شوق ہے جی. وہ کبھی کبھی لکھتا ہے کچھ, تو میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں, اس کا حوصلہ بڑھاتی ہوں. میں اس کو بولتی ہوں کہ نہیں لکھو تم, اچھی بات ہے. وہ بھی چھوٹی چھوٹی کہانیاں, چھوٹی چھوٹی نظمیں وہ بھی لکھتا ہے. اور جی, آپ اردو ادب سے دلچسپی رکھتی ہیں جی. تو اردو کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں یا آپ اس کے لیے کیا سوچتی ہیں؟ میں سوچتی ہوں جو جیسے ہم اور لوگ اور لینگویج بولتے ہیں تو اپنے گھر میں ہم اردو بولیں, اردو کو فروغ دیں, اردو ہی لکھیں اور اردو ہی میں بات چیت کریں, تو اس سے ہمارا اردو کا جو ہے سلسلہ آگے اچھا رہے گا. اور جو اردو میں تھوڑی بہت لوگ تلفظ کی غلطیاں کرتے ہیں وہ نہیں ہوں گی. جب ہم روزانہ پڑھیں گے, روزانہ لکھیں گے, جو لوگ اردو جانتے ہیں ان کے تلفظ کی غلطیاں کم ہوتی ہیں. لیکن جو آج کل کے دور ہے میں ہمارا جو رجحان ہے وہ اردو کی طرف کم اور انگریزی کی طرف زیادہ ہے. جی یہ تو ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے انگریزی بھی ضروری ہے لیکن میں تو اردو کو ہی زیادہ پریفر کرتی ہوں, کیونکہ اردو نے ہی ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. اردو کی وجہ سے ہی ہم آگے بڑھے ہیں اور آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں کسی قسم کی پابندی نہیں تھی؟ نہیں. جی. اور والد صاحب نے بھی آپ کے سارے بہن بھائیوں کی تعلیم کی طرف حد سے زیادہ توجہ دی. جی جی. تو آپ اب لڑکیوں کی اس تعلیم کے اور تربیت کے لیے کیسا خیال کرتی ہیں؟ دیکھیے اب جب میں اور اب میں بہت زیادہ فرق ہے. اب بچے بھی زیادہ ایڈوانس ہیں, کوئی کسی کی بات نہیں سنتا. جی. لیکن یہ ہے کہ اب بھی دھر پر ہے ہمارے یہاں, تو کہنا مانتے ہیں بچے. اور اردو ادب میں انہیں بتاتی رہتی ہوں, کہیں وہ غلط بولتے ہیں کچھ کہ اردو میں اس طرح سے بولیں گے. انگریزی بولتے ہیں بچے بھی انگریزی کی طرف ہی مائل ہیں, لیکن میں انہیں کہتی رہتی ہوں کہ اردو بھی لکھو, اردو بولو. تو وہ میری کبھی کبھی کتاب یا میرے اشعار جو ہیں, پسندہ اشعار لکھے ہوئے ہیں میری اپنی جو ہیں, وہ کبھی کبھی لے کے پڑھتے ہیں, کہتے ہیں امی یہ کیا ہے وہ کیا, میں بتاتی رہتی ہوں. تو انہیں دلچسپی بھی ہے اردو سے. چلیے بہت اچھی بات ہے. اس دور میں جبکہ میڈیکل ایک اہمیت رکھتا ہے اپنے آپ میں, جی, اور آپ نے اس کی پریکٹس بند کر دی, جاب بھی چھوڑ دی, تو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ دیکھیے میرے بچوں کی وجہ سے میں نے چھوڑی, کیونکہ گھر کی ذمہ داری زیادہ ضروری تھی, گھر کو دیکھنا بھی ضروری ہے. کما تو ہم پھر بھی لیں گے لیکن بچے غلط اٹھ گئے تو بھی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن بچوں تو ایک صرف کمائی نہیں ہے, خدمت خلق. نہیں, خدمت خلق ہے, وہ میں کرتی رہتی ہوں اپنے حساب سے, اپنے گھر سے دے دیتی ہوں. کسی کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو اپنے پاس سے دوائی دے دیتی ہوں, دوائی رکھتی ہوں میں اپنے پاس. اچھا. اور میں اس طرح سے خدمت خلق اس طرح سے بھی جاری رکھتی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. آپ ایک عرصے تک میڈیکل سے جڑی رہی ہیں, فی الحال آپ گھریلو ذمہ داریوں کے تحت مصروف ہیں اپنے گھر پر, اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ کے خانوادے میں بھی اس طرح کے تھے کہ وہ بہت خدمت گزار لوگ تھے. تو لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو کبھی یاد رہ گیا ہو, جسے آپ کبھی بھول نہ سکیں؟ دیکھیے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے ایک غزل لکھی تھی, تو خاتون مشرق کی میگزین جب چھپتی تھی, تو اب بھی چھپتی ہے وہ, تو توفیق ماموں نے مجھے ایک مشاعرے میں بلایا تھا. وہاں پر بچوں کے گھر میں وہ مشاعرہ تھا, تو میں نے وہاں اپنی ایک غزل سنائی تھی. انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا تھا, بہت میری حوصلہ افزائی کری تھی. میں اس کو کبھی بھول نہیں سکتی. مطلب وہ چلے گئے مگر میرے دل میں ان کی یادیں ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, پریشان نہ ہو. دیکھیے ہر نفس کو اس موت کا مزہ چکھنا ہے, آج نہیں تو کل سب کو ہی جانا ہے. تو آپ ہمت اور حوصلے سے کام لیں.
اور معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کا ایک ایسا اتنا میں نے تو میرا خیال تھا کہ کوئی بہترین سا واقعہ ان کی نظر میں ہوگا، لیکن ان کی نظر میں یہ اپنے ماموں کا ایک واقعہ ذہن نشین ہو گیا اور آج یہ اس وجہ سے افسردہ ہو گئی. آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں. لیکن لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تو کچھ بتائیے. نہیں، اب تو لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، لکھ رہی ہیں، اپنے حساب سے آگے بڑھ رہی ہیں، پڑھ لکھ رہی ہیں. اچھا. اردو میں بھی آگے آ رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اردو بھی پڑھ رہی ہے. اردو کا انہوں نے یہ اکیڈمی والوں نے اردو کورس جاری کیا ہے، یہ کونسل نے، قومی کونسل نے. جی. بہت سی بچیوں نے کیا ہوا ہے وہ کورس، اور بہت سی بچیاں اردو سیکھنا چاہتی ہیں، اردو جاننا چاہتی ہیں، اردو لکھنا چاہتی ہیں. میرے پاس بھی آتی ہیں 2-3 بچیاں، تو میں انہیں بتاتی رہتی ہوں کہ اس طرح سے نہیں، ایسے کرو. اچھا اچھا. ایسے لکھو، ایسے کرو، اس طرح سے. چلیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ بچیوں کی پرورش میں یا ان کی تربیت میں تعاون دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے. ابھی بتائیے، آپ ادب سے تعلق رکھتی ہیں لیکن آپ بہت کم کہتی ہیں، بہت کم کسی پروگرام میں آپ ایسے بھی نظر آتی ہیں. دیکھیے، وقت کی بہت کمی رہتی ہے مجھے، میرے ساتھ بہت ذمہ داریاں بچوں کی بھی ہیں. پھر اگر کوئی مطلب جانا آنا رہتا ہے، میرے بھائی کی طبیعت خراب رہتی ہے، انہیں بھی وقت دینا ہوتا ہے، تو ٹائم بہت کم مل پاتا ہے مجھے کہیں جانے کا، آنے کا. بہت مشکل ہوتا ہے مجھے کہیں نکلنا اور آنا اور جانا. اچھا اچھا. تو اس وجہ سے میں کہیں آ اور جا نہیں پاتی ہوں. جب ادب کی بات چل رہی ہے تو اور آپ کے کلام کی بات ہو رہی ہے، تو ہم یہ چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو اپنا کوئی کلام سنائیے. اچھا، سناتی ہوں. ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتی ہوں. جی. مجھ کو بچوں کی اجلی ہنسی مل گئی، مجھ کو بچوں کی اجلی ہنسی مل گئی، شہر بیمار میں زندگی مل گئی. واہ. اب کتابوں سے چہروں کو پڑھتی ہوں میں، اب کتابوں سے چہروں کو پڑھتی ہوں میں، مجھ کو احساس کی روشنی مل گئی. کیا بات ہے. میں تو دنیا سے بالکل ہی مایوس تھی، میں تو دنیا سے بالکل ہی مایوس تھی، راستے میں تیری دوستی مل گئی. اور وقتہ ہے، دینے والے کی فوزی بڑی شان ہے، دینے والے کی فوزی بڑی شان ہے، آگ مانگی تھی پیغمبری مل گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. اور دوسری غزل کے 1-2 اشعار. جی عطا کیجیے. رنج و غم میں جو عمر بھر گزرے، ہم تو ایسی خطا سے در گزرے، لے لیے برگ بھی ہواؤں نے، جانے کیا اب کے شاخ پر گزرے. تو ملے تو غموں سے فرصت ہو، تو ملے تو غموں سے فرصت ہو، شام آئے جو دوپہر گزرے، فکر بنتی ہے جب سخن فوزی، جیسے تخلیق سے گوہر گزرے. بہت خوب، بہت اچھی آپ نے اشعار پیش کیے. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو ضرور پسند آئے ہوں گے. فضیلہ صاحب، میں آپ سے ایک بات اور جاننا چاہتی تھی کہ آپ کے جیسے والد صاحب حکیم تھے، تو اس وقت تو جو دور ہے وہ ایلوپیتھک کا ہے. جی. ہومیوپیتھک میں ایک الگ چیز ہے اور یونانی ایک الگ چیز ہے. جی. آپ یونانی ڈاکٹر ہیں؟ جی، میں یونانی میں ہی پریکٹس کرتی ہوں. جی. اچھا اچھا. تو آپ ایسا کچھ نہیں سوچتی کہ اپنے والد کے نام سے کچھ اس طرح سے کوئی کام کریں کہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے آپ سب کے سامنے رہے؟ ہاں، میں سوچ رہی ہوں کہ ان کے نام سے کلینک سٹارٹ کروں. جی. یونانی کی، اس میں بالکل بہت کم پیسوں میں مریضوں کو دوائی دوں. اچھا. یہ میرے ذہن میں ابھی کوئی دکان کی تلاش جاری ہے، انشاءاللہ میں کروں گی اس سلسلے میں. انشاءاللہ. ظاہر ہے جو آج کل کی لڑکیاں ہیں وہ اپنے والدین کو بطور خراج عقیدت کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ ضرور کرتی ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتا ہے. جی. بہرحال آپ یہ بتائیے کہ آپ خود کو کہاں دیکھنا پسند کرتی ہیں؟ میں کہاں دیکھیں، میری فیلڈ جو ہے وہ تو یونانی فزیشین ہی ہے. جی. ٹھیک ہے. جی. یہ میرا شوق ہے، یہ سمجھ لیجیے یہ عادت ہے، اردو ادب میری عادت ہے، اور والدہ کی طرف سے سوغات ملی. ہاں، وہ میں کبھی چھوڑوں گی نہیں. اور جو یہ یونانی ہے وہ میرے والد کی طرف سے مجھے ایک بطور تحفہ ہے، تو اسے میں اپنے گلے سے لگانا چاہتی ہوں. لیکن 2 کشتیوں میں بیلنس کیسے کریں گی؟ وہ تو ہو جائے گا. دیکھیے، ہم وقت نکالیں گے اس کے لیے، اردو ادب کے لیے اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا. جب فرصت ہو جب آپ کر سکتے ہیں، اور یونانی کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں بالکل، یہ بات تو خیر ٹھیک ہے.
बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप हमारे नाजरीन के लिए कोई अहम पैगाम देना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूँगी, उर्दू बोलें, उर्दू लिखें, उर्दू को और फ़रोग़ दें, ताकि हम अच्छे से उर्दू बोल सकें, तलफ़्फ़ुज़ की गलती ना करें और अच्छी तरह से हम उर्दू बोल सकें। अगर कभी हमारे नाजरीन या कोई आपके तरफ आता है किसी काम के लिए, तो आप उनके लिए किस तरह से खड़ी होंगी? जैसे जिस तरह से भी अगर वो मेरे पास आते हैं तो मुझसे जो बन सकेगा मैं उनके लिए ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आप हमारे स्टूडियो में आई, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह फिर कोई मौका होगा या हमारे यहाँ कोई इस तरह का अदबी प्रोग्राम होगा तो हम आपको ज़रूर ज़हमत देंगे। तो नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे फ़ज़ीला सरफराज साहिबा से बातचीत। ये उर्दू टॉक के लिए एक अहम पैगाम दे रही थी कि आप उर्दू लिखें, उर्दू पढ़ें, उर्दू बोलें। बहुत अच्छा पैगाम है, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।